व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आमतुर रहमान एडवांस इस्लामिक ग्रूमिंग कराची पाकिस्तान से। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि सारी बहनें खैर व आफियत के साथ होंगी। बहनों, आपको पता है कि जैसे कि हम सूरत के बारे में, कुरान करीम की सूरतों के फ़ज़ाइल के बारे में जो बातें कर रहे हैं, जो लेक्चर बना रहे हैं, जो एक सीरीज़ बना रहे हैं, ताकि हम सब लोग जो है इन पर जान सकें, हमें पता चल सके कि कौन सी सूरत की क्या फ़जीलत है और इसकी पढ़ने से हमारे दर्जात कैसे बुलंद होंगे। तो आज की जो हमारी सूरत है वो हमारे दिन के लिहाज से, आज चूँकि ज़िलक़ादा हमारा जो इस्लामिक महीना है, जो कि हज के महीने की शुरुआत है, तो उसका पहला जुमा है और बहुत बाबरकत दिन है। तो इसलिए हम इस सुबह का आगाज़ भी जो है हम सूरत से करेंगे। और कुरान करीम की वो कौन सी सूरत है, वो है सूरतुल कहफ। सूरह कहफ के बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं कि उसकी क्या फ़जीलत है, उसके पढ़ने से क्या होता है। और बाज़ लोग उसको सिर्फ इस बात से ही मुत्तसिल करते हैं या मंसूब करते हैं कि वो खाली जुमे के दिन ही पढ़ना चाहिए, जुमे के अलावा नहीं पढ़ सकते हैं। आज मैं आपकी इस कन्फ्यूजन को, इस मिथ को भी ख़त्म करूँगी कि सूरह कहफ खाली जुमे के दिन से मुत्तसिफ नहीं है या जुमे के अंदर ही पढ़ने से आपको वो फजीलत हासिल नहीं होगी। जुमे के अलावा भी ये आपके लिए बेनिफिशियल है। वो किस तरीके से बेनिफिशियल है और आप इनको किस किस तरीके से पढ़ सकती हैं, कब कब पढ़ सकती हैं, किन किन मौक़े पर पढ़ती हैं और किन किन चीज़ों के लिए पढ़ सकती हैं, आज की इस वीडियो में आप तमाम डिटेल्स को जानेंगे। चैनल्स को सब्सक्राइब कर लें, बेल के बटन को प्रेस कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर इस नीयत से कर दीजिएगा कि आपकी जो ये शेयरिंग से जो है आपकी बहुत सारी बहनें और बहुत सारे लोग जो है इसके इल्म को हासिल करेंगे, इससे इस्तेफादा करेंगे। जब वो इस पर अमल करेंगे तो आप भी उसमें शरीक हो जाएंगी और आप भी दीन के इशाअत करने वाले जैसे हम लोग हैं, इस तरह आप भी जो है हमारे साथ हमारे काम में शरीक हो जाएंगी। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि सूरह कहफ जो है वो खाली जुमे के दिन ही पढ़ना ज़रूरी नहीं है। आप जुमेरात के दिन, चूँकि इस्लामिक लिहाज से आप सबको भी पता है, इंग्लिश के लिहाज से 12 बजे के बाद जो है डेट चेंज हो जाती है और नया दिन शुरू हो जाता है। तो इसी तरह इस्लाम ने ही इस चीज़ को बताया है और इसको कल्चर को दूसरे लोगों ने फॉलो कर लिया। इस्लाम ये कहता है कि मगरिब की नमाज के बाद जो है वो दिन चेंज हो जाता है, डेट चेंज हो जाती है। तो अगर आप जो है जुमे के दिन आपकी कोई ख़ास मसरूफियत है, आप नहीं पढ़ सकती हैं, कोई मेहमान को आना है, किसी गेस्ट को आपने कहीं जाना है, कोई आपकी मसरूफियत है, आपकी तबीयत ख़राब है, हिम्मत नहीं है, सेहत नहीं है या कुछ भी आपके साथ है, तो आप जुमेरात के दिन अगर मगरिब की नमाज पढ़ करके अगर सूरह कहफ की तिलावत कर लेती हैं तो ये इनफ है, ये सफिशेंट है, ये आप कर सकती हैं, आपकी इसको इजाज़त है। क्योंकि जुमेरात के दिन मगरिब की नमाज के बाद जुमा शुरू हो जाता है, जिसको शब जुमा कहा जाता है, यानी जुमे की रात, यानी कि जुमे की जो शुरुआत है वो जुमेरात वाले दिन मगरिब की नमाज के बाद से शुरू हो जाती है। तो जुमे के दिन के जितने भी आमाल हैं वो सब आप जुमेरात के दिन मगरिब की नमाज के बाद से शुरू कर सकती हैं, चाहे वो सूरह कहफ की तिलावत की शक्ल में हो, चाहे वो दुरूद शरीफ की कसरत की शक्ल में हो। ये ज़रूरी नहीं है कि सबसे पहले बात अपने माइंड में क्लियर कर लें कि जुम्मे के दिन ही आपने पढ़ना है और बाज़ मसरूफियत की वजह से आपको टाइम नहीं मिलता है तो आपका अमल छूट जाता है। तो अमल को छोड़ने से बेहतर है कि आप जुमेरात वाले दिन मगरिब की नमाज़ पढ़ें। मगरिब की नमाज़ पढ़ के देन आपने जब सूरह वाक़िया पढ़ ली है, सूरह मुल्क पढ़ ली है, इसके बाद आपने सूरह जो भी आपके मामूलात हैं पढ़ना चाह रहे हैं पढ़ सकते हैं। इसके बाद देन आपने क्या करनी है, सूरह कहफ पढ़ लेनी है। सूरह कहफ पढ़ लें, उसके बाद दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर दें, बैठी रहें। इतनी देर में इशा की अजान हो जाती है, इशा की नमाज़ पढ़ के उठ जाएं। फिर आपने क्या करना है, इशा की नमाज के बाद अपना डिनर वगैरह करना है, जो आपकी भी काम है, मामूलात हैं, अपने रूटीन है उसको पूरा कर लें। उसके बाद टाइम निकाल लें। आपको पता है, आपको हर एक को अपना रूटीन पता
جاتا ہوتا ہے کہ میرے پاس کل ٹائم ہوگا نہیں ہوگا, کل کوئی میری زیادہ مصروفیت ہے, تو چلے آپ ایسا کریں, اپنے درود شریف کا کوٹا ابھی سے سٹارٹ کر لیں. آپ نے کیا کرنا ہے, درود شریف کو ڈیوائڈ کر لینا ہے, اور جمعرات والے دن اور جمعے والے دن عصر کی نماز سے پہلے پہلے جتنا درود شریف پڑھ سکتی ہیں پڑھیں پڑھیں پڑھیں, ٹائم لگا دیں, بالکل جت جائیں اس کے اندر, اپنی تمام مصروفیات کو جو ہے وہ جمعرات جمعے کے لیے تھوڑا سا اپنی لائف میں تھوڑی سی فراغت پیدا کر لیں, تھوڑی سی مصروفیات کو پوسٹ پون کر لیں, کیونکہ جمعرات اور جمعے کے دن کی بڑی زیادہ فضیلت ہے. اور اگر انسان اعمال بنا لے تو جمعرات اور جمعے کے دن جو ہے دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں اور اعمال بھی بنتے ہیں, اور اعمال جو ہے ہر پیر اور جمعرات کو جو ہے اللہ کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں. اور جس طریقے سے ہم ایک اسٹوڈنٹ کا امتحان لیتے ہیں, اس کا ٹیسٹ لیتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ ہم جو اس کو پڑھا رہے ہیں, اس کو جو سکھا رہے ہیں, تو اس نے کتنا گیٹ کیا ہے, اس نے کتنی لرننگ کی ہے, اس کا آئی کیو لیول کہاں پہ ہے, کتنا اس نے انڈرسٹینڈ کیا ہے. تو اسی طرح اللہ پاک بھی جو دنیا میں بھیجا ہے, تو اللہ بھی آپ کا امتحان لیتے ہیں, آپ کا ٹیسٹ لیتے ہیں کہ میں نے جو اس کو بھیجا ہے تو یہ کیا کر رہا ہے, کیا کر رہی ہے, اور یہ کیسے اعمال بنا رہی ہے, کیسے اعمال بنا رہے ہیں, یہ لوگ کیا کر رہے ہیں, کہاں جا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ بھی ہماری فائلوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, ہماری جانچ پڑتال کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ہماری جو فائلیں ہیں, اعمال کی فائلیں ہیں, یہ ہر پیر اور جمعرات کو آسمانی دنیا پر فرشتے لے کے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان فائلوں کو دیکھتے ہیں اور اس کے مطابق جو ہے ہمارا ریکارڈ تیار ہو رہا ہوتا ہے, جو ہمیں مرنے کے بعد ہمارا ریکارڈ ہمیں دے دیا جائے گا. تو بہتر ہے کہ اپنے ریکارڈ کو اچھا بنائیں, اپنے مارکس کو اچھے لیں, اور ہر چیز میں ہر سبجیکٹ کے اندر کوشش کریں کہ پورے آپ کے جو ہے 100 آؤٹ آف 100 مارکس جو ہے وہ آپ حاصل کر سکیں. تمام آپ کس طریقے سے ہر سبجیکٹ میں آپ نے مارکس حاصل کرنے ہیں, یعنی نماز ہے, قرآن ہے, تلاوت ہے, ذکر ہے, حج ہے, عمرہ ہے, صدقات ہیں, خیرات ہیں, جو بھی چیزیں ہیں, جو بھی اسلام نے عبادات بتائی ہیں حقوق کے لحاظ سے, فرائض کے لحاظ سے, ان سب کے اندر 100 آؤٹ آف 100 کے مارکس لینے کی کوشش کریں. لیکن کم از کم اگر 100 نہ بنے تو 80% مارکس تو لے ہی سکتے ہیں. تو کوشش کریں کہ جمعرات اور جمعے کے دن تھوڑی سی اپنی مصروفیات کو جو ہے پوسٹ پون کر لیں. آپ نے پھر کیا کر لینا ہے, جمعرات کے دن سے ہی اپنے درود شریف کا کوٹا شروع کر لینا ہے. کوشش کریے زیادہ سے زیادہ پڑھیے, لیکن آپ ایک مائنڈ میں سیٹ کر لیجئے کہ میں 2000 درود شریف پڑھوں گی تو چلو ابھی 500 پڑھ لیتی ہوں, اگر 1000 پڑھوں گی تو چلو ابھی 300 پڑھ لیتی ہوں. ہر ایک اپنی مصروفیت کے مطابق اس کو سلیکٹ کر سکتا ہے. دین آپ نے, اگر آپ کو بالکل ٹائم نہیں ہے, تو آپ نے صبح کی نماز کے بعد, فجر کی نماز کے بعد اگر آپ کے پاس فراغت ہے, اگر فراغت نہیں ہے تو آپ بریک فاسٹ وغیرہ یا بچوں کو, فیملی کو بھیجنے کے لیے ریڈی ہیں, تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے, جب وہ سب آپ اپنے کاموں کو وائنڈ اپ کر لے تو اس کے بعد سب سے پہلا کام آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا, سب سے پہلے آپ نے سورہ کہف کی تلاوت کر لینی ہے, کیونکہ آگے آپ کو ٹائم نہیں ملنا ہے, آپ کی مصروفیت جو ہے ختم شروع ہو جائیں گی تو وہ ختم ہونے کا نام نہیں لیں گی, اور عصر کا جو ہے وہ مغرب کھڑی ہو جائے گی, مغرب کی اذان ہو جائے گی. تو بہتر ہے کہ اپنے سارے کاموں کو پوسٹ پون کریں اور سب سے پہلے سورہ کہف پڑھ لیں. اچھا, یہ تو ہو گئے آپ کے معمولات. پھر آپ ظہر کے بعد بھی پڑھ سکتی ہیں, عصر کے بعد بھی پڑھ سکتی ہیں, مغرب سے پہلے تک آپ نے سورہ کہف کی تلاوت کر لینی ہے. اس کے کیا فائدے ہیں, اس کی شروع کی اگر 10 آیات بھی آپ پڑھ لیں تو دجال کے فتنے سے محفوظ رہیں گی. ایک بات. دوسری بات یہ کہ جب سورہ کہف انسان تلاوت کرتا ہے تو جس جگہ رہتا ہے, جس گھر میں رہتا ہے, اگر ہم پاکستان میں رہتے ہیں تو پاکستان سے لے کر کے مکہ تک ہمارے درمیان ایک نور کا برج بن جائے گا. جیسے آپ نے پہلے دیکھا ہوگا کہ راکٹ وغیرہ چلتے تھے تو وہ ایک وائٹ کلر کا اسموک چھوڑ رہے ہوتے تھے, تو اسی طریقے سے یہ نور کا ایک اسموک ہوگا جو آپ کے گھر سے لے کر مکہ معظمہ تک جائے گا. ایک بات, اگر کوئی انڈیا میں رہ رہے تو اس کا گھر انڈیا میں جہاں پہ بھی ہے وہاں سے لے کر کے وہ مکہ معظمہ تک جائے گا. اگر کوئی سعودی عرب میں رہ رہے تو سعودی عرب میں ہی, کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ مکہ اور مدینہ میں رہ رہے, جس کے گھر کا جو بھی ڈسٹینس ہوگا, وہ طائف میں رہ رہے, یمبو میں رہ رہے, اور ارد گرد کے جدہ میں رہ رہے, ریاض میں رہ رہے, کہیں بھی رہ رہے, تو وہاں سے لے کر کے وہاں تک ہوگا. اسی طریقے سے اگر کوئی بنگلہ دیش میں رہ رہے, اگر کوئی کہیں اور رہ رہا ہے, دبئی میں رہ رہا ہے, قطر میں رہ رہا ہے, مسقط میں رہ رہا ہے, عمان میں رہ رہا ہے, کینیڈا میں رہ رہا ہے, امریکہ میں رہ رہا ہے, جاپان میں رہ رہا ہے, جرمنی میں رہ رہا ہے, فرانس میں رہ رہے,
تو اگر وہ اس کی تلاوت کرتا ہے تو اس کی تلاوت کرنے کی برکت سے اس کے پہنچنے کا جو راستہ ہے، وہ جو نور ہے، وہ اس کا مکہ معظمہ یعنی حرم تک پہنچ جائے گا۔ اس کا کنیکشن کہاں جا کر کے مل رہا ہے؟ حرم میں مل رہا ہے، بیت اللہ میں مل رہا ہے، مسجد حرام میں مل رہا ہے۔ اس کے علاوہ سورہ کہف جو ہے وہ اپنی آپ کسی بھی مسئلے کے اندر بھی آپ سورہ کہف کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو کوئی مشکل ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی تکلیف ہے، تو آپ اس کے لیے بھی سورہ کہف کو اگر پڑھ لیں، ہفتے کے کسی بھی دن بھی، یعنی کہ پیر کو پڑھ لیں، منگل کو پڑھ لیں، جب چاہیں پڑھ لیں، صبح پڑھ لیں، شام پڑھ لیں، رات پڑھ لیں، آپ کے اوپر مرضی ہے۔ آپ ایک مرتبہ سورہ کہف پڑھیں اور اس کے بعد دعا کریں، کیونکہ اب یہ کیوں پڑھنا ہے اور اس سے مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ کیونکہ اس کے اندر اللہ کی وحدانیت، اللہ کی توحید کے لیے اصحاب کہف کا جو واقعہ ہے، اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے اور آپ کا کام ہو جاتا ہے۔ اس میں جو اصحاب کہف کی جو قربانی کی جو کھلی مثال ہے، وہ ایک بہت زندہ و جاویدہ اللہ کا معجزہ ہے۔ تو اللہ کے نزدیک کوئی مشکل نہیں ہے کہ وہ آپ کا کام بھی کر سکتا ہے۔ جب وہ ان لوگوں کو 100 سال تک سلا سکتا ہے تو آپ کا کام تو اس سے بڑھ کر نہیں ہو سکتا۔ تو اگر آپ کسی کام کے لیے، کسی مشکل کے لیے، کسی پریشانی کے لیے، کسی حاجت کے لیے، کسی ضرورت کے لیے، کسی بیماری سے نجات کے لیے اگر آپ اس سورہ کہف کی تلاوت کرتے ہیں تو اس سے بھی آپ کو بہت فائدہ ہوگا، آپ کا کام ہو جائے گا۔ اور اصحاب کہف کی یہ جو نام ہے، یہ مشکل ترین نام ہے، ان کی برکت سے، اصحاب کہف کی برکت سے آپ کا یہ کام جو ہے وہ پائے تکمیل تک پہنچ جائے گا۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو چاہتے ہیں کہ آپ کی گاڑی چوری ہونے سے محفوظ رہ جائے، آپ کا گھر چوری ہونے میں جو ساز و سامان ہے وہ چوری ہونے سے محفوظ ہو جائے، اس کے علاوہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر کے تالے، آپ کی گاڑی کے تالے ٹوٹنے سے بچ جائیں، اس کے علاوہ آپ چاہتے ہیں آپ کا بینک بیلنس، آپ کی پراپرٹی جو آپ لاکر میں رکھوا رہے ہوتے ہیں، یہ ساری کچھ سیونگ میں رہے، اس کے لیے، اور اس کے علاوہ آپ اپنی عزت، جان و مال، اپنی تمام چیزوں کی حفاظت کے لیے اگر لفظ کہف جو ہے اگر آپ لکھ کر کے اس تالے کے اوپر لکھ دیں، آپ گاڑی سے اتر رہے ہیں، گاڑی کی ونڈو کے اوپر لکھ دیں، یا گاڑی کے لاک پر لکھ دیں، یا گاڑی کے فرنٹ اسکرین پہ، ونڈ اسکرین پہ لکھ دیں، تو آپ کی گاڑی چوری ہونے سے محفوظ ہو جائے گی۔ اگر آپ نے بائی چانس جلدی میں، عجلت میں یا بغیر دیکھے رانگ پارکنگ میں کھڑا کر دیا تو بھی وہ گاڑی کو کوئی بھی انسان کی طاقت نہیں ہوگی کہ وہ آپ کی گاڑی کو ٹچ بھی کر سکے، آپ کی گاڑی کو ہٹا سکے۔ ورنہ آپ نے دیکھا ہے کہ بعض جگہ اتنی زیادہ سختی ہوتی ہے، ہمارے ملک میں تو بہت کم سختی ہوتی ہے، لیکن آؤٹ آف کنٹری میں جب آپ جائیں تو آپ رانگ پارکنگ پہ کھڑے ہوں گے تو فوراً گاڑیاں ہوتی ہیں اور آپ کی گاڑی کو اٹھا کر کے پھینک دیتی ہیں، دوسری جگہ لے جا کر کے آپ کی گاڑی کو کھڑا کر دیا جاتا ہے، آپ کا چالان ہو جاتا ہے، آپ کو پلنٹی دینی پڑتی ہے۔ لیکن ہمارے ہاں بہت کم ایسے مقامات ہیں، تو اس کے لیے اگر آپ نے صرف اترتے ہوئے جلدی میں کہف لکھ دیا، آپ کے ہسبینڈ ہیں، آپ کے والد ہیں، آپ کے بھائی ہیں، آپ کے بچہ ہے، بچی ہے، جو بھی ہے، کسی ایک بھی فیملی کے ممبر نے اگر کہف لکھ دیا تو وہ گاڑی آپ کی محفوظ و مامون ہو گئی، اور آپ بالکل بے فکر ہو کر، ریلیکس ہو کر کے جتنے بھی گھنٹے لگا لے، کوئی آپ کی گاڑی کو ٹچ نہیں کر سکے گا۔ ایک بات، دوسری بات یہ کہ اگر آپ گھر میں جا رہے ہیں، آپ بہت جلدی میں ہیں اور آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ گھر کے تمام ڈور کو لاک کریں اور تمام کیز کو اٹھاتے پھریں، آپ کی گاڑی کے کی چین میں یا آپ کی بائک کی کی چین میں آپ کی صرف ایک ہی جو مین ڈور کی ہے وہی ہے، تو آپ نے کیا کیا کہ صرف سارا گھر آپ کا کھلا پڑا ہے لیکن مین ڈور کو آپ نے لاک کیا، اور اس لاک کے اوپر آپ نے صرف ایک مرتبہ کہف لکھ دیا۔ کہف الف لام کاف ہا فا کے ساتھ بھی لکھ سکتے ہیں، اور اگر صرف کاف ہا فا کے ساتھ لکھیں تو بھی صحیح ہے، لیکن کہف لکھ دیا، صرف کہف لکھ دیا تو آپ کا جو ہے آپ کا گھر محفوظ ہو جائے گا، چاہے آپ کتنی دیر کے لیے گھر کھلا چھوڑ کے چلے جائیں، لیکن کوئی گھر میں چوری نہیں ہوگی، کوئی گھر میں داخل نہیں ہوگا۔ 70,000 فرشتے آپ کے گھر کی، آپ کی گاڑی کی، آپ کے مال کے، اسباب کی، جس کے اوپر آپ نے کہف
لکھا ہوگا اس کی حفاظت کریں گے۔ اس کا ثبوت آپ کو کیسے ملتا ہے؟ اس کا ثبوت آپ کو اس طریقے سے ملتا ہے کہ جب اصحاب کہف جو ہے غار کے اندر چلے گئے، اللہ نے ان کے اوپر نیند طاری کر دی، تو ان کا جو کتا تھا، ان کا جو زادہ راہ تھا، ان کا جو کھانا پینا تھا، وہ بھی انہی کے ساتھ اللہ نے محفوظ کر دیا۔ اور وہ کتا تو غار کے باہر بیٹھا ہوا تھا، لیکن اللہ نے اس کو بھی سلا دیا، اس کو بھی نیند آ گئی، اس کو بھی موت واقع ہو گئی، لیکن وہ اس پوزیشن میں تھا، ہاتھ پھیلائے ہوئے بیٹھے ہوئے تھا کہ دیکھنے والا سمجھ رہا تھا کہ یہ زندہ ہے، جاگ رہا ہے، دیکھ رہا ہے، اگر ہم قریب گئے تو یہ جو ہے ہمارے اوپر اٹیک کر دے گا، ہمیں نقصان پہنچا دے گا، لیکن اصل میں اللہ کو پتا تھا۔ تو یہ ہے کہف کی فضیلت۔ اور اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ کہف لکھنے سے کیا ہوگا، تو کہف لکھنے سے بہنوں یہ فائدے ہوں گے کہ اللہ جب اتنے بڑے ہیں حکیم ہیں، جب 100 سال تک اللہ چیزوں کی، کھانے کی، کتے کی حفاظت کر سکتے ہیں، تو آپ کے مال و اسباب کی حفاظت کیوں نہیں کر سکتے ہیں؟ اللہ کی تو ہر چیز اللہ نے محیط کی ہوئی ہے۔ اللہ تو آسمان اور زمین کے بادشاہ ہیں، اللہ نے سب چیزوں کو احاطہ کیا ہوا ہے۔ تو اس لیے اگر آپ کہف لکھ دیں گے تو آپ کا مال، اسباب، آپ کی گاڑی، آپ کا گھر، ہر چیز چوری ہونے سے، نقصان پہنچنے سے، کوئی گھر میں داخل نہیں ہو سکے گا، اور اس کے چاروں طرف فرشتے متعین ہو جائیں گے جو آپ کے مال و اسباب کی اس وقت تک حفاظت کریں گے جب تک کہ آپ واپس تشریف نہ لے کر کے آ جائیں۔ تو سورہ کہف کے اندر جو ہے وہ بہت زیادہ چیزیں ہیں، اور بہت زیادہ اس کی صورت کی جو ہے وہ بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اگر آپ لوگوں کے پاس بالکل ہی ٹائم نہیں ہے تو کم از کم آپ سورہ کہف کا پہلا اور آخری رکوع ہی پڑھ لیں، اس سے ہی آپ اپنی فضیلت حاصل کر لیں۔ اور اگر کوئی یہ بہن میری یہ چاہے کہ وہ اپنے کام کے لیے سورہ کہف کا پہلا اور آخری رکوع کرنا چاہے گی تو یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ ان کو سورہ کہف کو اگر کسی کام کے لیے، کسی مقصد کے لیے پڑھ رہی ہیں تو A to Z پوری سورت شروع سے لے کے آخر تک پڑھنی پڑے گی۔ اس کا پھر پہلا اور رکوع نہیں ہے، اس کی اجازت نہیں ہے، وہ نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ سورہ کہف کے بہت زیادہ فضائل ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس سے کاموں میں آسانیاں پیدا فرماتے ہیں، اور اس سے جو ہے وہ ہماری زندگی کی جو مشکلات ہوتی ہیں اور جو تکالیف ہیں، جیسے اللہ نے اصحاب کہف کی مشکل کو، ان کی تکلیف کو جو ہے دور کیا، اس طرح ہماری زندگی کی بھی مشکلات اور تکالیف جو ہے وہ ختم ہوتی ہیں اس سورہ کہف کی تلاوت کرنے سے۔ اس کے اور بہت زیادہ فضائل ہیں، لیکن آپ لوگ کہیں گے کہ ہر ویڈیو میں، ہر لیکچر میں یہ سورت کے فضائل بتا رہی ہیں، تو بہنوں میں کوئی اپنے پاس سے نہیں بتا رہی ہوں، میں جو قرآن اور حدیث میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو بتایا، امت کے لیے بتایا، میں وہی چیزیں آپ تک کوٹ کر رہی ہوں، وہی میسیج آپ کا کوٹ کر رہی ہوں اللہ کے رسول کا، اور وہی بات میں آپ تک کنوے کر رہی ہوں۔ میں اپنے پاس سے ہی، اپنی مرضی سے یہ کوئی فضائل اور مسائل آپ کو نہیں بتا رہی ہوں۔ اس لیے اگر آپ کے ذہن میں، کسی کے ذہن میں یہ ہے کہ ہر ویڈیو میں، ہر لیکچر میں یہی بات ہوتی ہے کہ اس کے یہ فضائل ہے، اس کے وہ فضائل ہے، تو یہ میرے اپنے پاس سے، میرے اپنے بنائے ہوئے یا میرے اپنے گھر کے بنائے ہوئے نہیں ہے، یہ اللہ کے رسول کی بتائی ہوئی باتیں ہیں جو میں آپ تک پہنچا رہی ہوں۔ ان لوگوں کو جن کو معلوم ہے ان کے لیے بہت اچھی بات ہے، ان کو ریکال ہو رہا ہے، لیکن جن کو معلوم نہیں ہے ان تک پہنچانا بحیثیت ایک عالم دین کے ہمارا فرض ہے، ہماری ڈیوٹی ہے۔ تو ہم اپنی ڈیوٹی کو، اپنے فرض کو نبھا رہے ہیں، اور ہمیں قیامت تک اور اپنی موت تک جو ہے اللہ کا پیغام، اللہ کا دین لوگوں تک پہنچانا ہے۔ شاید کہ اتر جائے کسی کے دل میں میری بات، شاید کہ اتر جائے کسی کے دل میں میری بات، کہ آپ کو شاید کسی کو سمجھ آ جائے اور کوئی عمل کرنے والا بن جائے اور کوئی فائدہ حاصل کر لے، کیونکہ آج کل کا جو دور ہے بڑا نفسا نفسی کا دور ہے، بہت ہڑا ہڑی کا دور ہے، جس کے اندر ہر انسان پریشان ہے، ہر انسان تکلیف میں ہے، اور وہ مختلف قسم کی چیزیں تلاش کر رہا ہوتا ہے، سرچ کر رہا ہوتا ہے، سارا دن وہ گوگل پہ بیٹھا ہوتا ہے، سارا دن وہ تمام جو ہے وہ سوشل میڈیا کو یوز کر رہا ہوتا ہے، اور چاہتا ہے کہ میرے مسائل کا حل نکل جائے۔ تو ہو سکتا ہے کہ کوئی اللہ کا بندہ، کوئی اللہ کی بندی، کوئی فیملی میری اس باتوں سے، میری اس بتائی ہوئی چیزوں سے فائدہ حاصل کر
لے تو ان کے لیے ان کی زندگی سنور جائے گی۔ یہ اللہ کی بتائی ہوئی باتیں ہیں، اللہ کا پیغام ہے جو میں آپ تک پہنچا رہی ہوں۔ امید ہے کہ ہماری بہنوں کو، ہمارے جو ہمارے گھرانے ہیں جو ہمیں دیکھ رہے ہیں، جو ہمیں سن رہے ہیں، ان کو ہماری باتیں سمجھ میں آ جائے اور اللہ کرے کہ وہ عمل کرنے والے بن جائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔